खुदावंद यीशु मसीह के असीम कादर और फ़तमंद नाम में आप सबको पादरी एडी का सलाम पहुँचे। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उसने मुझे ये मौका दिया ताकि थोड़े वक्त के लिए मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ चंद बातें जो है वो शेयर कर सकूँ। तो कलाम खुदा में से आज हम अपनी मदद और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी चौथी और पाँचवीं आया मुक़द्दसा जो है वो कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम थोड़े वक्त के लिए इस बात को जानेंगे कि खुदा जो है वो हर एक ज़िंदगी के लिए मंसूबा रखता है। God has plan for every single person। और बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि हर शख्स जो है वो इनफरादी तौर पर अपने अपने मंसूबा जात जो है वो दुनिया में बनाते हैं और उसके बाद उन मंसूबा जात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरीके, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने उन बनाए हुए मंसूबों में कामयाब हो सकें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान होते हुए ज़िंदगी में इख्तियार तो चाहते हैं, लेकिन ताबेदारी जो है वो हम करना नहीं चाहते। और जब तक हम ताबेदारी नहीं करते तो हमें इख्तियार जो है वो नहीं मिलता। इसलिए हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है, इस बात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा जो है उसका हमारी ज़िंदगी के लिए क्या मंसूबा है। ये बड़ी आम फहम बात है कि जब भी हम खुदा की ताबेदारी करते हैं या उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू करते हैं तो खुदा जो है, जब हम उसके साथ साथ चलना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात जो है वो आती हैं। और बहुत दफ़ा जो मुश्किलात जो हैं ये हमारे लिए बरकत का सबब बनती हैं अगर हम खुदा की मंसूबा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो है, एक मिसाल जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे किरदार हैं, पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, लेकिन हज़रत यूसुफ़ जो है वो मेरा पसंदीदा, कह लें कि मेरा फेवरेट करैक्टर जो है वो बाइबल मुक़द्दस में है। और अगर आप पैदाइशी किताब को पढ़ें 37वें बाब से लेकर 50वें बाब तक इसका रिकॉर्ड जो है वो हमें मिलता है। हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी की जो चंद खूबियाँ हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बेगुनाह ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने एक बेअल्ज़ाम ज़िंदगी गुजारी और उनकी ज़िंदगी में एक इलाही मकसद जो है वो पाया जाता था। और तीन बातें जो हैं वो हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी में और यीशु मसीह की ज़िंदगी में मुश्तरक है। यूसुफ़ का बेचा जाना और यीशु मसीह का बेचा जाना, यूसुफ़ का जो है वो रद्द किया जाना और यीशु मसीह का रद्द किया जाना, और उसके बाद यूसुफ़ का जो है वो मुश्किलात और यीशु मसीह की मुश्किलात।
یہ تین باتیں جو ہیں وہ ہمیں بڑی کامن ملتی ہیں ان دونوں شخصیات کی زندگی میں۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح سے پہلے حضرت یوسف جو ہے وہ اس زندگی میں فزیکلی طور پر رہا، اس کے باوجود بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں کلام خدا میں ملتی ہیں جو کہ ان کے صبر اور ان کے کہہ لیں کہ اس خدا کے کلام کے مطابق چلنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنے باپ کے گھر میں بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے، بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب وہ بیچے گئے، اس ملک مصر میں پہنچائے گئے، 13 سال کی مشکلات کے دوران انہوں نے کبھی بھی خدا سے ایک لمحے کے لیے بھی شکایت یا شکوہ نہیں کیا۔ اور یہ بات میرے سیسو ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہماری زندگی میں اگر 13 سال تو کیا، اگر 13 دن کے لیے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم خدا پر بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کیا تجھے میں ہی ملا ہوں یا تجھے میرا ہی گھرانہ ملا ہے، جو یہ ساری مشکلات ہیں وہ تو نے ہم پر جو ہے وہ لائی ہیں۔ لیکن میرے چیزوں، خدا جو ہے مشکلات میں سے گزار کر ہماری زندگی کے اس منصوبہ کو جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات حضرت یوسف بڑی واضح طور پر جانتے تھے، وہ یہ تھی کہ ان کو یہ علم تھا کہ خدا جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ جب وہ جیل میں تھے تب بھی وہ جانتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہے، جب وہ پوتیفر کے گھر میں تھے تب بھی وہ جانتے تھے کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ اور میرے چیزوں، ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ وقت پر ہمیں سر بلند کرتا ہے۔ پہلا پطرس 5واں باب اور 6 آیت میں لکھا ہے کہ پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، کیونکہ سرفرازی جو ہے وہ نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے بلکہ خدا کی طرف سے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا جو ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھا منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے سرفرازی کا منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے خوشحالی کا منصوبہ رکھتا ہے، خدا ہمارے خاندانوں کے لیے بحالی ترقی کا منصوبہ رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، اس کے منصوبہ کو جانیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ لیکن میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یوحنا 3 باب اور 16 آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا کا منصوبہ ہے پوری دنیا کے لیے، خدا کا منصوبہ ہے ایمانداروں کے لیے، اور خدا کا منصوبہ ہے ہماری پرسنل زندگی کے لیے، یعنی ہماری انفرادی زندگی کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے اس منصوبہ کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے اس منصوبہ کو اپنی زندگی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا یہ اصول ہے کہ اگر فرض کریں میرے 4 بچے ہیں تو میں ان کے لیے خود جو ہے وہ اپنے منصوبے تیار کرتا ہوں کہ فلاں جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا، فلاں انجینئر بنے گا، فلاں بزنس مین بنے گا، اور اگر کوئی دعا گو شخص ہے، کوئی خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے اور وہ کہتا ہے جی فلاں میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ خدمت کا کام کرے گی یا پادری بنے گی۔ لیکن میرے عزیزو، اگر ہم ان ساری باتوں کو امثال کی کتاب اس کی 19 باب کی اور 21 آیت کے پرائے میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا، اور یہی بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم کوئی منصوبہ اپنے
کسی بچے کے لیے، خاندان کے کسی فرد کے لیے بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے اس بیٹے بیٹی کے لیے کیا منصوبہ رکھا ہے۔ اس لیے آج کے حوالہ میں ہم نے سنا کہ یرمیہ نبی کو خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو اپنے بطن میں خلق ہوا، یعنی خدا ہماری پیدائش سے پہلے جانتا ہے کہ خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ اور میں ایک زیادہ لمبی نہیں لیکن چھوٹی سی گواہی اپنی پیش کرنا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں خدمت کا کام کروں، لیکن کیونکہ میں میڈیکل کو پسند کرتا تھا، میں پیرامیڈیکل اسکول میں گیا، میں نے ریڈیوگرافر کی ٹریننگ حاصل کی، میں نے کہہ لیں کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں ایگزام دیا، اس کے بعد بہت ساری کوششیں کی، لیکن میرا اپنا منصوبہ جو ہے وہ فیل ہو گیا، کیونکہ خدا جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بڑے منصوبہ جات بناتے ہیں، لیکن میرے چیزوں، اگر خدا اس بچے کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے کہ میں نے اسے کیا کام لینا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام منصوبہ جات جو ہیں وہ وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے یرمیہ نبی سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر خدا ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے اس سے کیا کام لینا ہے، تو پھر ہم کیوں کوشش نہیں کرتے کہ ہم جب کوئی منصوبہ بناتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے، تو سب سے پہلے خدا کی مرضی کو جانا چاہیے۔ تو آج میں آپ سب سے یہی التماس کروں گا کہ اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی مرضی کو جانیں، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کو جانیں، تو پھر یقیناً کلام خدا کے مطابق خدا ہمیں خوب کامیاب کرے گا۔ اور جب ہم خدا کی مرضی اور اس کے منصوبہ کے مطابق چلتے ہیں تو یقیناً خدا ہمیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی وہ تمام برکات جو وہ اپنے نام لیوا کو دینا چاہتا ہے وہ دے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور خاص طور پر میں دعا کرنا چاہوں گا نور ٹی وی کے لیے کہ خداوند ان کو اس خدمت کے وسیلہ سے جو وہ خدا کے کلام کو پھیلانے اور گھر گھر جا کر اور مختلف جگہوں پر جا کر خدا کے خادمین کے ساتھ مختلف پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں اور ان کو نور ٹی وی کی وسعت سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند ان کو اور زیادہ برکت دے اور زیادہ اپنے جلال اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں آمین۔